आली पर क्या गुजरी। मुसन्निफ अजीज असरी। आली पर क्या गुजरी बच्चों के लिए एक सबक आमोज नावल है जिसे हर बच्चे को सुनना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमेशा अच्छी सोहबत में बैठो, अपने वालिदैन का कहा मानो और अल्लाह से मदद मांगो। आप सब से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल उर्दू एक्शन टेल्स को सब्सक्राइब करें। बाब नंबर 15। भिकारी लड़का। बाबू भी आली को देखकर हैरान था। वो बोला, अरे तुम कहाँ आ गए? मैं होटल में काम करता हूँ, आली ने नजरें झुकाकर जवाब दिया। अभी तो तुम गाड़ी में चंदा जमा कर रहे थे और अभी होटल में पहुंच गए। तुम आदमी हो या हवाई जहाज? आली को हंसी आ गई, लेकिन दिल में वो डरा हुआ था और सोच रहा था कि बाबू की बातों का क्या जवाब देगा। खाना रख दो और बैठ जाओ। आली ने मेज पर ट्रे रख दी और खड़ा रहा। बैठ जाओ ना, इधर कुर्सी पर। आली डरते डरते बैठ गया। बाबू खाना खाते हुए आली से उसके घर के हालात पूछने लगा। आली झूठ घड़ घड़ कर बताता रहा। बाबू बोला, भाई बर्फ तो तुम लाए ही नहीं। आली ने शुक्र किया कि उसे बाहर निकलने का मौका मिला। उसने होटल से पानी का जग भरा, उसमें बर्फ डाली और ले आया। फिर बोला, थोड़ी देर में बर्तन ले जाऊंगा। ये कहकर वो फिर होटल में भाग गया। आली होटल की नौकरी से बहुत जल्द घबरा गया। यहाँ रात दिन काम करना पड़ता था। होटल में आने वाले ग्राहकों को खाना खिलाना, उनके लिए सिगरेट और पान लाना, दिन में कई मर्तबा जूठे बर्तन मांजना, सुबह 4 बजे उठकर चूल्हा जलाना, दिन भर थोड़े थोड़े वक्फे के बाद चूल्हों में कोयले डालना और फिर कोयलों को पंखों से दहकाते रहना। ये सब काम उसे करने पड़ते थे। खाना भी बचा खुचा मिलता था। उसे पहलवान सुबह मुंह अंधेरे जगा देता और आधी रात को बर्तनों के ढेर धोने और उन पर साफी मारने के बाद उसे सोने की इजाजत मिलती थी। आली को दिन में किसी वक्त भी बैठने का मौका नहीं मिलता था। होटल वाला पहलवान उसे हर वक्त दौड़ाए रखता। आली जब थक जाता और किसी कोने में पड़ी हुई कुर्सी पर जा बैठता तो पहलवान जोर से चिल्लाता। आली के कदम कुछ सुस्त पड़ते तो पहलवान उसे गालियां देता। वो जरा जरा सी बात पर गुस्से में आ जाता और अपनी गद्दी से उठकर मुक्के और लातें मारने लगता था। 10 दिन के बाद आली ने मालिक से कहा, जनाब, जितने दिन मैंने काम किया है मुझे पैसे दे दें, मैं अपने घर जा रहा हूँ। घर जा रहा है? घर ही जाना था तो यहाँ क्या लेने आया था? होटल वाला गुस्से से बोला। आली खामोश खड़ा रहा। जा काम कर, आ गया है पैसे लेने। महीना पूरा होगा तो पैसे मिलेंगे। आली फिर काम करने लगा। उसने सोचा, किसी न किसी तरह मर खप कर ये महीना पूरा कर लूंगा, फिर तनख्वाह के 10 रुपए मिल जाएंगे तो और कहीं चला जाऊंगा। इसी दिन लंबे लड़के ने आली को बताया, मियाँ, ये होटल है। होटल में कई कई साल गुजर जाते हैं, तब भी एक महीना पूरा नहीं होता। मुझे यहाँ काम करते हुए 5 महीने हो गए हैं। जब भी तनख्वाह मांगता हूँ टाल देता है। कहता है तूने इतने बर्तन तोड़ दिए हैं, इतने पैसे कर्ज लिए हैं, अब उल्टा तुम्हारी तरफ हमारी रकम निकलती है। आली ये सुनकर बहुत परेशान हुआ। लंबा लड़का बोला, फिर ये गालियां भी देता है, ऊपर से मारता भी है। जभी तो इसके पास कोई लड़का नहीं टिकता। एक मैं बदकिस्मत पड़ा हूं, लेकिन जिस दिन कोई मोटा बिल हाथ लग गया, भाग जाऊंगा। पहलवान ने दोनों को खड़े देखा तो गालियां देने लगा। फिर आली को बुलाकर कहा,
جا کر دیکھو بابو آ گیا ہے یا نہیں۔ علی نے جا کر دیکھا کہ بابو کے مکان کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ ہوٹل میں واپس آیا اور بابو کے لیے کھانا لے گیا۔ بابو اپنے کسی کام سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا اور آج 4 دن بعد لوٹا تھا۔ علی کو دیکھ کر بابو مسکرا دیا اور بولا، آئیے حامد صاحب۔ بابو کی میز پر ایک رسالہ پڑا تھا۔ علی نے کھانے کی ٹرے میز پر رکھی اور وہ رسالہ اٹھا کر دیکھنے لگا۔ تم پڑھنا جانتے ہو؟ بابو نے پوچھا۔ جی ہاں، علی بولا، یہ رسالہ مجھے اچھا لگتا ہے، یہ ہمارے اسکول میں آتا تھا۔ تم کتنی جماعت تک پڑھے ہوئے ہو؟ بابو نے پوچھا۔ میں 6 جماعت میں پڑھتا تھا جب… علی کہتے کہتے رک گیا۔ جب تمہارے والد فوت ہو گئے؟ بابو نے بڑے رنج سے کہا اور آہ بھری۔ علی نے بات بدلنے کے لیے کہا، آپ اپنے بیوی بچوں کے پاس گئے ہوئے تھے؟ بابو ہنسنے لگا، بولا، نہیں بھائی، میرا کوئی بیوی بچہ نہیں ہے۔ کیوں؟ علی نے حیران ہو کر پوچھا۔ بابو ہاتھ دھو کر کھانے کے لیے کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا، بیٹھ جاؤ نا۔ علی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں رسالہ تھا۔ آپ کے بیوی بچے کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ وہاں ہیں جہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں آتا۔ میرا ایک ہی بچہ تھا، وہ مر گیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد بیوی بھی۔ آج اسے مرے ہوئے 7 سال ہو چکے ہیں۔ آپ دوسری شادی کر لینا، علی نے مشورہ دیا۔ دوسری شادی؟ بابو نے کہا اور خاموش ہو کر پانی کا جگ اٹھانے لگا۔ جی ہاں، علی بولا، پھر آپ کا بیٹا پیدا ہوگا۔ بابو جلدی سے بولا، اور جب وہ اسکول جائے گا یا کھیلنے نکلے گا تو کوئی اسے اٹھا کر لے جائے گا، اسے بیچ دے گا اور میں عمر بھر روتا رہوں گا۔ اس بات کا علی کے دل پر بہت اثر ہوا۔ وہ بھی اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے باپ کا کیا حال ہوگا، علی نے سوچا۔ وہ رسالہ ہاتھ سے رکھ کر اٹھا اور جاتے ہوئے بولا، تھوڑی دیر میں برتن لے جاؤں گا۔ اگلے دن صبح کے وقت علی بابو کے لیے چائے لے کر آیا تو بابو نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اس نے الماری سے کچھ بسکٹ نکالے اور چائے بنا کر ایک پیالی علی کو دی، ساتھ ہی کچھ بسکٹ علی کی طرف بڑھا دیے۔ علی نے کہا، آپ کھائیں جی، میں تو ابھی چائے پی کر آیا ہوں۔ تم میرے ساتھ چائے نہیں پیو گے تو میں بھی بھوک ہڑتال کر دوں گا، بابو نے کہا اور علی کو بسکٹ کھلانے لگا۔ علی نے سوچا، معلوم نہیں یہ شخص کیوں مجھ سے اتنی پیار بھری باتیں کرتا اور مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ شاید یہ بھی اینک والے کی طرح مجھ سے بھیک منگوائے گا۔ بابو نے علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم دوبارہ پڑھنا چاہتے ہو؟ وقت کہاں ملتا ہے جی، علی نے کہا، بس یہاں آ کر 2 منٹ بیٹھ جاتا ہوں۔ ہوٹل میں تو آدھی رات تک کام کرنا پڑتا ہے۔ بابو نے کچھ سوچا، پھر بولا، تم وہاں سے نوکری چھوڑ دو۔ پھر کیا کروں گا؟ علی نے کہا، تم میرے پاس رہا کرو، میں تمہیں پڑھاؤں گا لکھاؤں گا۔ آپ کیوں پڑھائیں گے مجھے؟ علی نے پوچھا۔ اس لیے کہ میں تمہیں اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہوں۔ بابو نے یہ کہتے ہوئے علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بولا، تمہارا کوئی باپ نہیں ہے اور میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، تم میرے بیٹے بنو گے نا؟ علی کا دل دھڑکنے لگا۔ بابو کی باتوں میں اتنی محبت اور اس قدر پیار تھا کہ اس کا شک دور ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ بابو کو سچ مچ بتا دوں کہ میں یتیم نہیں ہوں۔ میں اسے سب کچھ بتا دوں گا۔
یہ شخص مجھے دھوکہ نہیں دے گا اور مجھے پولیس کے حوالے نہیں کرے گا۔ کیا سوچ رہے ہو بیٹا؟ بابو نے پوچھا۔ علی کچھ نہ بول سکا۔ وہ اٹھا اور چائے کے برتن لیے بغیر چلا گیا۔ علی جب ہوٹل کی طرف جا رہا تھا تو اسے اپنے ماں باپ بہت زیادہ یاد آ رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ کچھ بچے کندھوں پر بستے لٹکائے اسکول جا رہے تھے۔ یہ چھوٹے بچے تھے۔ پھر کچھ بڑے لڑکے دکھائی دیے۔ علی کو اپنا اسکول یاد آ گیا۔ ایک لڑکا بالکل رفیق کی طرح چلتا اور اپنے دوستوں سے باتیں کرتا جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر علی کی نظروں کے سامنے رفیق پھرنے لگا۔ عین اس وقت رفیق بھی اپنے گھر سے بستہ لے کر اسکول جا رہا تھا۔ جب اسکول کے پاس پہنچا تو اسے پکوڑوں والے کی دکان کے پاس ایک ٹنڈا لڑکا بیٹھا دکھائی دیا۔ رفیق قریب آیا تو وہ اٹھ کر اس کی طرف بڑھا، لیکن آج رفیق گھر سے کوئی پیسہ نہیں لایا تھا۔ اس نے لڑکے سے کہا، معاف کرو بھائی، لیکن بھکاری لڑکا پھر بھی نہیں ٹلا۔ وہ برابر رفیق کے پیچھے آ رہا تھا۔ اسکول کے دروازے پر رفیق رک کر پھر بولا، معاف کرو بابا، معاف کرو۔ میں بھیک نہیں مانگتا، فقیر لڑکا رک کر بولا۔ تو کیا بات ہے؟ رفیق نے کہا۔ تم علی کو جانتے ہو؟ فقیر نے پوچھا۔ جانتا ہوں، وہ میرا دوست تھا، لیکن وہ بہت دنوں سے گم ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ میں بھی علی کو جانتا ہوں، فقیر نے کہا۔ تم کیسے جانتے ہو اسے؟ رفیق نے جلدی سے پوچھا۔ اتنے میں اسکول کی گھنٹی بجنے لگی۔ سب لڑکے بھاگ بھاگ کر اندر جانے لگے، لیکن رفیق گیٹ پر کھڑا رہا۔ فقیر نے جواب دیا، میں نے اسے چند روز پہلے دیکھا تھا۔ کہاں؟ رفیق بے چین ہو کر بولا۔ وہ جلدی سے فقیر لڑکے کو اسکول کے دروازے سے کچھ پرے لے آیا اور بولا، تم نے اسے کہاں دیکھا تھا؟ قائم آباد میں، لاریوں کے اڈے پر۔ قائم آباد میں، لاریوں کے اڈے پر؟ رفیق اور بھی بے تاب ہو کر بولا، لیکن وہاں پر وہ کیسے؟ رفیق کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بات کیسے پوری کرے۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ پھر وہ بولا، تم علی کو کیسے جانتے ہو؟ وہاں میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ علی میرا دوست ہے، میرا نام عابد ہے۔ آخری باب نمبر 16، واپسی۔ آج پہلا دن تھا کہ رفیق وقت پر اسکول نہیں پہنچا تھا، لیکن اس وقت اسے اسکول کا ہوش ہی کہاں تھا۔ وہ دروازے سے کچھ دور عابد کے پاس کھڑا تھا۔ عابد نے اسے بتایا کہ علی کو ایک شخص خرید کر احاطے میں لایا۔ وہاں میں بھی تھا۔ ایک رات میں، علی اور لوٹا وہاں سے بھاگ نکلے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب عابد نے رفیق کو بتا دیا۔ پھر بولا، اینک والا علی کو لے کر چلا گیا تو میں علی کی تلاش میں شہر پہنچا۔ وہاں سے مجھے ایک فقیر بے ہوش کر کے لے گیا۔ پھر اس نے میرا بازو توڑ دیا۔ بازو توڑ دیا؟ رفیق یہ کہہ کر اس کے کٹے ہوئے آدھے بازو کو دیکھنے لگا۔ ہاں، عابد بولا، اس نے مجھے بھیک مانگنے پر مجبور کیا۔ وہاں اور فقیر بھی تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہر روز 10 روپے لا کر دو۔ جب پیسے کم ملتے تو وہ مجھے مارتے تھے۔ رات بھر مارتے اور سارا دن بھوکا رکھتے۔ میں نے کئی دن بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہ تاڑ جاتے اور پھر مجھے مارتے تھے۔ علی بھی وہیں تھا؟ رفیق نے پوچھا۔ وہ علی کے لیے بہت بے قرار تھا۔ علی وہاں نہیں تھا، عابد بولا۔ وہاں اور کئی لڑکے تھے، چھوٹے چھوٹے۔ کسی لڑکے کے انہوں نے ہاتھ مروڑ دیے تھے، کسی کے ہاتھ اور پاؤں دونوں، کسی کی ٹانگیں کاٹ دی تھیں اور کسی کی آنکھیں نکال دی تھیں۔
اف اف، رفیق بولا۔ خیر دفع کرو ان باتوں کو، عابد بولا۔ آخر میں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ علی بھائی نے مجھے تمہارے متعلق بتایا تھا۔ مجھے اس کے گھر کا پتہ معلوم نہیں تھا، تمہارا گھر بھی نہیں جانتا تھا، اس لیے یہاں آ کر پوچھا۔ دکان والوں نے تمہاری شکل صورت بتائی، اس لیے میں نے تمہیں پہچان لیا۔ اب آؤ والی کے گھر چلیں۔ رفیق فوراً بھاگا بھاگا ہیڈ ماسٹر کے پاس گیا، انہیں ساری بات بتائی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب بولے، کہاں ہے وہ لڑکا؟ اسے میرے پاس کیوں نہیں لائے؟ رفیق نے جواب دیا، وہ نہیں آتا جناب، کہتا ہے میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، فقیر بنا ہوا ہوں، اسکول میں نہیں جاؤں گا۔ اچھا یہ بات ہے، ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا، اور وہ خود باہر آ کر عابد سے ملے۔ عابد نے انہیں بھی سب کچھ بتایا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے رفیق سے کہا کہ فوراً عابد کے ساتھ علی کے گھر جاؤ، تاکہ علی کے ماں باپ کو اطمینان ہو جائے کہ ان کا بیٹا زندہ ہے۔ اپنے بیٹے کے متعلق سن کر جو خوشی علی کی ماں کو ہوئی، اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ علی کے ابا بھی اس وقت گھر پر تھے۔ انہوں نے عابد کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ علی کی ماں نے جب سنا کہ اس کے بیٹے پر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں، تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روئیں، اور انہوں نے عابد کو بہت پیار کیا۔ علی کے ابا نے عابد سے کہا، آؤ بیٹا میرے ساتھ، ہم تھانے چل کر خبر دیں۔ لیکن علی کی امی نے انہیں منع کر دیا۔ انہوں نے کہا، آپ بعد میں تھانے میں خبر کرنا، یہ بیچارہ نہ جانے کب سے بھوکا ہے۔ یہ کہہ کر علی کی امی نے فوراً پراٹھے پکا کر عابد کو دہی کے ساتھ کھانے کو دیے۔ عابد کو واقعی بہت بھوک لگی تھی، وہ کھانے لگا۔ علی کی امی عابد کو دیکھتی رہیں۔ وہ سوچ رہی تھیں کہ میرا بیٹا بھی عابد کی طرح بھوکا ہوگا۔ یہ تو معلوم ہو گیا کہ وہ زندہ ہے، لیکن لاریوں کے اڈے پر جو شخص اسے ملا تھا، معلوم نہیں وہ اسے کہاں لے گیا ہے۔ خدا نہ کرے کوئی ایسا فقیر اسے مل جائے جو میرے بیٹے کے ہاتھ یا پاؤں۔ یہ سوچ کر علی کی امی کانپ اٹھیں۔ رفیق بہت خوش تھا۔ اس نے عابد سے کہا، آج آپ ہمارے پاس رہیں، میں اب اسکول جاتا ہوں، وہاں سے چھٹی لے کر جلدی واپس آ جاؤں گا۔ علی کی امی بولی، اس کی ماں بیچاری بھی میری طرح تڑپتی ہوگی، وہ جب بیٹے کو اس حالت میں دیکھے گی تو اس کا کیا حال ہوگا۔ لیکن بیٹا، تم میرے علی کے آنے تک یہیں رہو، ہم آج ہی تمہارے گھر خط لکھ دیں گے۔ نہیں، میرے گھر لکھنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ عابد کو اس وقت اپنی امی یاد آنے لگیں۔ اس نے سوچا کہ میں نے اپنے ابا کی مار کے ڈر سے امی، بڑے بھائی اور چھوٹی بہنوں کو چھوڑ رکھا ہے، مجھے کتنا یاد کرتے ہوں گے۔ علی کے ابا اخباروں میں نیا اشتہار چھپوانے کے لیے شہر چلے گئے۔ رفیق اسکول سے چھٹی لینے گیا، اور علی کی امی نے علی کا دھلا ہوا قمیص اور شلوار نکال کر عابد کو دی۔ اس کے نہانے کے لیے پانی رکھ دیا۔ عابد بہت تھکا ہوا تھا، نہا کر کپڑے بدلے اور سو گیا۔ 2 روز کے بعد صبح کے وقت علی بابو کے لیے چائے لے کر آیا، تو بابو پہلے سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بولا، آج تو بہت دیر سے آئے حامد صاحب۔ جی نہیں، ابھی تو 7 ہی بجے ہیں، علی نے جواب دیا۔ اچھا بیٹھو۔ علی کرسی پر بیٹھ کر چائے بنانے لگا۔ اب بابو ہر روز اسے اپنے ساتھ چائے پلاتا اور کھانا کھلاتا تھا۔ علی چائے بنا چکا تو بابو اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر بولا، حامد میاں، تم نے اس دن اپنے متعلق اور تو سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن ایک بات نہیں بتائی تھی۔ کون سی بات؟ علی نے پوچھا۔ بابو چائے کی پیالی میں چمچا ہلاتے ہوئے بولا، اس دن جب تم گاڑی میں ملے تھے
تو ایک دبلا پتلا سا آدمی بھی تمہارے ساتھ ہی ڈبے میں سوار ہوا تھا۔ اس نے اچکن سیاہ ٹوپی پہن رکھی تھی، اس کی آنکھوں پر اینک تھی اور ہاتھ میں تھیلا۔ وہ کون تھا؟ جی وہ دوائیں بیچتا تھا، علی نے جواب دیا۔ بابو نے علی کی طرف بسکٹ بڑھاتے ہوئے کہا، لو بسکٹ تو کھاؤ نا۔ میں تو کھا رہا ہوں، علی بولا۔ آپ خود تو کھاتے نہیں، مجھے ہی کھلا دیتے ہیں۔ بابو کچھ سوچ رہا تھا، وہ بولا، ہمارے سامنے تو اس آدمی نے دوائیں نہیں بیچی تھیں، لیکن خیر تم تو جانتے ہو نا کہ وہ دوائیں بیچتا تھا۔ پھر وہ کہاں چلا گیا؟ وہ بھاگ گیا جی، علی نے فوراً جواب دیا۔ کیا نام تھا اس کا؟ بابو نے پوچھا۔ اس کا نام تھا کیا سمجھے؟ یہ کہہ کر علی کھل کھلا کر ہنسا اور دیگ تک ہنستا رہا۔ بابو بھی ہنسنے لگا، پھر بولا، کیا سمجھے تو اس کا نام نہیں ہوگا، اس نے اپنا نام بدل لیا ہوگا اور اپنے نام کے ساتھ تمہارا نام بھی بدل دیا۔ یہ سن کر علی گھبرا گیا۔ بابو نے علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پیار سے کہا، اور اس طرح تم علی سے حامد بن گئے۔ علی اٹھنے لگا، لیکن بابو نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اس نے علی کو دوبارہ بٹھا دیا، ساتھ ہی بستر پر پڑا ہوا اخبار اٹھا کر علی کے سامنے رکھ دیا۔ اس میں پھر علی کا فوٹو چھپا تھا اور لکھا تھا کہ آج سے 14-15 روز پہلے علی قائم آباد میں لاریوں کے اڈے پر ایک شخص کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ اس شخص نے میلی سی شیروانی اور سیاہ ٹوپی پہن رکھی ہے۔ اس کی آنکھوں پر اینک تھی اور ہاتھ میں تھیلا۔ وہ شخص 2 بجے کے قریب علی کو ساتھ لے کر لاری میں بیٹھا تھا۔ علی نے تمام اشتہار پڑھا۔ نیچے یہ بھی لکھا تھا کہ جو شخص علی کا ٹھیک ٹھیک پتہ بتائے گا یا اسے گھر پہنچائے گا، اسے 300 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ تمہارے ماں باپ کی کتنی بری حالت ہوگی، اور یہاں تم یتیم بنے پھرتے ہو۔ بابو کی یہ بات سن کر علی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بابو نے اسے چپ کرایا، اسے تسلی دی، پھر وہ ایک دم دکھی ہو گیا۔ کہنے لگا، میں تو سمجھا تھا کہ مجھے بیٹا مل گیا ہے، لیکن قدرت کو یہ منظور نہیں۔ میں کل صبح ہی تمہیں تمہارے ماں باپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ میں وہاں نہیں جاؤں گا، علی بولا۔ میں امی کے لیے دوا لینے نکلا تھا، اب گھر جاؤں گا تو میرے ابا مجھے ماریں گے۔ نہیں ماریں گے بیٹا، بابو نے کہا۔ وہ تو اس قدر پریشان ہیں، اگر وہ خفا ہوتے تو تمہیں ڈھونڈنے کے لیے آئے دن اشتہار کیوں دیتے؟ یہ بات علی کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ بولا، میں نے اپنے دوست عابد سے کہا تھا کہ اسے اپنے ساتھ لے کر چلوں گا، لیکن اب وہ معلوم نہیں کہاں ہے۔ بابو کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، ہم اسے بھی ڈھونڈ لیں گے، آؤ ہوٹل چلیں۔ بابو علی کو ساتھ لے کر ہوٹل آیا اور پہلوان کو اخبار میں چھپا ہوا علی کا فوٹو دکھایا۔ پہلوان بولا، یہ کیا گڑبڑ ہے بابو جی؟ بابو نے کہا، تم نے اسے یہاں رکھ لیا ہے، یہ تو بڑے اچھے خاندان کا لڑکا ہے، ہر جگہ پولیس اسے تلاش کر رہی ہے۔ پولیس کا سن کر بھاری بھرکم پہلوان تھر تھر کانپنے لگا۔ بولا، بادشاہو، مجھے کیا پتا تھا، میں تو سمجھا تھا کہ یہ بھی کوئی آوارہ لڑکا ہے۔ اس نے زور سے پکارا، او بھائی حامد جی، مجھے تو تم نے بتایا ہی نہیں یار۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گدی کے نیچے ہاتھ مار کر 10 روپے کا نوٹ نکالا اور علی کو دیتے ہوئے بولا، یہ لو جی اپنی تنخواہ۔ علی نے کہا، ابھی تو میرا مہینہ پورا نہیں ہوا۔ ہو گیا ہے، اچھا میرا قصور معاف کر دینا، پہلوان نے کہا۔ پھر وہ بابو سے بولا، بابو جی، اس کو جلدی سے گھر بھیج دیں،
اس کے باپ کو لکھ دینا میرا کوئی قصور نہیں، یہ خود ہی نوکری کرنے آیا تھا، مجھے کیا پتا تھا۔ بابو والی کو ایک بڑی سی دکان پر لے گیا، وہاں سلے سلائے کپڑے ملتے تھے۔ بابو نے اسے ایک خوبصورت قمیص اور پتلون لے دی۔ علی قصبے کا رہنے والا تھا، اس نے کبھی پتلون نہیں پہنی تھی، اس لیے وہ پتلون پہنتے وقت بہت شرمایا۔ جب دکاندار اسے بڑے آئینے کے پاس لے گیا تو وہ اپنی شان دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا۔ بابو بھی اسے نئے خوبصورت کپڑوں میں دیکھ کر خوش تھا۔ پھر اس نے علی کو سیاہ رنگ کے بوٹ بھی لے دیے۔ علی بابو کے پاس پہنچا تو خود بھی بابو بنا ہوا تھا۔ علی کی جیب میں پہلوان کے دیے ہوئے روپے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے راستے میں کئی بار بابو کو اپنے 10 روپے دیے، لیکن بابو نے نہیں لیے۔ رات کو 12:15 بابو اور علی گاڑی میں سوار ہوئے اور صبح 6 قصبے پہنچ گئے۔ علی اپنے گھر کے پاس پہنچا تو شرما گیا۔ وہ ایک دیوار کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ بابو نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے عابد نکلا۔ بابو نے پوچھا، شمس الدین صاحب کا مکان یہی ہے؟ جی ہاں، عابد نے جواب دیا۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم بتاؤ کہ تم شمس الدین صاحب کے کیا لگتے ہو؟ میں ان کے بیٹے کا دوست ہوں، میرا نام عابد ہے۔ تم عابد ہو؟ بابو نے کہا۔ بابو علی سے تمام واقعات سن چکا تھا۔ اس نے عابد سے پوچھا، کہو علی کا کوئی پتہ چلا؟ ابھی نہیں، عابد بولا۔ میں اگر علی کا پتہ بتا دوں تو کیا انعام دو گے؟ بابو نے مسکرا کر پوچھا۔ عابد نے جھٹ جواب دیا، 300 روپے علی کے ابا جان آپ کو دیں گے۔ بابو ہنسنے لگا اور بولا، آؤ میرے ساتھ۔ کہاں؟ عابد حیران ہو کر بولا۔ علی تمہیں بلا رہا ہے۔ کہاں؟ یہیں، اسی جگہ۔ اور اس سے پہلے کہ عابد کچھ کہتا، علی دیوار کے پیچھے سے نکل آیا۔ عابد بے تحاشا اس سے لپٹ گیا، پھر ایک دم اندر دوڑا۔ خالہ جان، علی آ گیا، علی آ گیا، علی آ گیا۔ علی کی ماں جائے نماز پر بیٹھی بیٹے کے لیے رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ ننگے پاؤں باہر بھاگیں اور اپنے بیٹے سے لپٹ گئیں۔ وہ بیٹے کو گلے سے لگا کر اس سوچ سے روئیں کہ گلی میں رہنے والے اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے۔ علی کے ابا مسجد میں تھے۔ عابد انہیں بتا کر رفیق کے گھر پہنچا۔ رفیق عابد کے ساتھ ہی آ گیا۔ رفیق علی کو شاندار کپڑوں میں دیکھ کر پہلے کچھ جھجکا، پھر اس سے بغل گیر ہو گیا۔ دونوں دوست دیر تک ایک دوسرے سے لپٹے رہے۔ علی کے ابا اور امی نے بابو کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ علی نے بتایا کہ اسے کپڑے اور بوٹ بھی بابو نے لے کر دیے ہیں۔ علی کے ابا اندر گئے اور 100 کے 3 نوٹ لا کر بابو کی جیب میں ڈال دیے اور بولے، ہم آپ کا احسان عمر بھر نہیں بھول سکیں گے۔ بابو نے اپنی جیب سے نوٹ نکالے۔ وہ کچھ بولنے لگا لیکن اس کی آواز بھر گئی۔ اس نے بڑی مشکل سے اتنا کہا، بھائی جان، میں اپنی محبت بیچنے نہیں آیا، مجھے علی کو آپ کے پاس دیکھ کر جو خوشی حاصل ہوئی ہے وہی میرا انعام ہے، خدا کے لیے مجھ سے یہ خوشی نہ چھینیے۔ اس نے نوٹ علی کے ابا کو واپس دے دیے اور عابد سے کہنے لگا، آؤ بیٹا، اب تمہارے گھر چلیں۔ علی کے ابا نے اسے بتایا، اس کے ابا کو رات تار دے دیا تھا، اب وہ آتے ہی ہوں گے۔ بابو نے عابد اور علی سے کہا، بھئی اب کبھی بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، گھر سے باہر ہر جگہ ایسے ظالم پھرتے ہیں بیٹا، جو ماں کی ممتا، باپ کی محبت اور بچوں کی زندگی لوٹ لیتے ہیں۔ بابو واپس جانے لگا تو علی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ نہ جائیں، ہمارے پاس رہیں۔ میں پھر آؤں گا بیٹے،
میں تم سے ملنے آتا رہوں گا، ابھی مجھے بہت سے کام کرنے ہیں۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ علی کے ابا نے پوچھا۔ میں کہانیاں لکھتا ہوں، اب مجھے علی اور اس کے دوست کی کہانی لکھنی ہے۔ کیا نام ہوگا جناب اس کا؟ رفیق نے جلدی سے پوچھا۔ علی پر کیا گزری، بابو نے جواب دیا۔ پھر وہ علی کی امی سے بولا، اچھا جی، آپ کو علی مبارک ہو، خدا کرے کہ ان سب ماؤں کے کلیجے بھی ٹھنڈے ہوں جن کے ہنستے کھیلتے ہوئے لال ان سے چھن گئے ہیں۔ اچھا، خدا حافظ۔ ختم شد۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب نے اس کہانی سے کافی سبق حاصل کیے ہوں گے۔ آخر میں بھی یہی کہوں گا کہ اچھے دوست بنائیں، برے کاموں سے دور رہیں، ماں باپ کا کہا مانیں